دار پہ چڑھنے سوہ کلور جو چلا ہے بے جرم خدا اس کو ملی موت سزا ہے وہ دار پہ چڑھنے سوہ کلور جو چلا شکر گزار ہوں اپنے خداوند جس نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کلمے کو بیان کر سکوں. تو آئیے میرے ساتھ نکالے لکھا 23 باب اس کی 34 آئی. اے باپ ان کو معاف کر کے نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. صلیب و اعلیٰ مقام ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے ابلیس، موت اور قبر اور ہر نوعیت انسانی اور روحانی طاقتوں کو جو خدا کے خلاف تھی نے قبول کیا، تاکہ انسان پر واضح ہو جائے کہ نیکی آپ کے پتی پر غالب آ جاتی ہے. اس نے اپنا خون بہایا اور کانٹوں کا تاج پہنا، ہاتھوں پاؤں پر تیر ٹھکوائے، دشمنوں کے توہین امیز کلمات سنے لیکن خاموش رہا، جیسے بھیڑ اپنے بال کاٹنے والے کے ساتھ چلتی جاتی ہے اور خاموش رہتی ہے. خدا یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ ہے. یہ کلمہ خداوند کی دعائے زندگی کا آئینہ ہے. یہ خدا کے کلام سے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز بھی دعا سے کیا اور اس کا اختتام بھی دعا سے کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور اپنی خدمت کا آغاز دعا سے کیا، اور نجات دہندہ نے ایمانداروں کے لیے عظیم مسائل قائم کی. ایماندار جس کام کو بھی شروع کرے دعا سے کرے، اور جب اسے ختم کرے تو دعا سے کرے، کیونکہ دعا ہماری روحانی زندگی کا سانس ہے. اگر پاک کلام خدا کی آواز ہے تو دعا ہماری آواز ہے جو خدا کو سنائی جاتی ہے.
खुदा ने मसीह की इस दुआ का असर देखना हो तो अमाल 3 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है कि जब पतरस ने खुदावन के कलाम को सुनाया और उसके वसीला से लोगों के दिल कायल हुए और 3000 के मजमे ने खुदावन यीशु को कबूल किया। इतनी बड़ी भीड़ का बच जाना पतरस की ज़ाती कोशिश नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह की उस दुआ का सबब से तब्दीली थी। ये खुदावन सलीब पर कहते हैं कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। सलीब पर उसने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की। ये इंसान के अंधेपन को पेश करता है। ये इंसान के अंधेपन को पेश करता है। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इन अल्फाजों का क्या मतलब है? इन अल्फाजों से समझना कि खुदावन के दुश्मन अपने काम से बेखबर थे, ये बात दुरुस्त नहीं। दुश्मन जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा इसे सलीब दे। इनकी आंखों के सामने खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया। फिर भी इन अल्फाजों का क्या मतलब था? वो अपनी हकीकत से नावाकिफ और अनजान थे कि वो जलाल के खुदा को मंसूब कर रहे हैं। इनके मौजूदात और अजीबोगरीब कामों को देखकर उनको मालूम हो जाना चाहिए था कि वो कौन है, लेकिन उनकी आंखों पर तासुब और हट दर्मी के पर्दे पड़े हुए थे। उन्होंने इकरार किया कि ऐसा काम कभी किसी इंसान ने नहीं किया। अफसोस का मकाम है कि आज भी बेशुमार लोग दुनिया की रंगीनियों में मगन हैं। वो भूल गए हैं कि उनका खालिक और मालिक बदी और गुनाह से नफरत करता है। और मसीहियों में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल को नहीं पढ़ते और दुआ भी नहीं करते। दुनिया का निजात दहिंदा मिद्दत से इनके दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा दस्तक दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर दरवाजे को नहीं खोलते। इंसान की निजात और मुखलसी का एक ही महवर और उम्मीद है, क्योंकि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। वो आपका मुनज्जी है और वो आपके गुनाहों की माफ़ी के लिए सिफारिश करता है। ऐ बाप इनको माफ़ कर, उनके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावन आपको उस कलाम से दूर कर। आमीन। खुदावन ने मुझे मौका बख्शा कि मैं दूसरा कलमा बयान कर सकूँ। लूका 23 बाब उसकी 43 आया। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से ये दूसरा कलमा है। ये निजात का कलमा है। ये डाकू की दरख्वास्त का जवाब है। खुदा यीशु मसीह का खताकारों के साथ मसलूक होना कोई इत्तफाक की बात नहीं, बल्कि मुकर्ररा इंतज़ाम के मुताबिक था, ताकि जो कुछ खुदा ने मुकर्रर ठहराया था वो ही अमल में लाए। अमाल 4 बाब उसकी 28 आई। मैं हाकिम वक्त का ये फरमान कि मसीह खुदा को 2 डाकुओं के साथ मसलूब किया जाए बाइबल के मुताबिक है। यसाया 53वां बाब उसकी 12 आयत। मैं खताकारों के साथ शुमार किया गया। इसका खताकारों के साथ मसलूब होना ज़रूरी था, क्योंकि वो सब इंसानों के साथ गुनाहों और खताओं के लिए मसलूब हो रहा था। अगरचा इसकी ज़ात में गुनाह नहीं था, लेकिन हमारे गुनाहों की खातिर सलीब किया गया। खुदा यीशु मसीह की सलीब के दाएं और बाएं 2 डाकुओं की सलीबें थीं, और दोनों में से एक डाकू मसीह पर ईमान की नज़र डालता है। इसके साथ उसके ज़हन का अंधेरा खुदा यीशु मसीह के नूर से चमकता है और वो इसकी बेगुनाही का इकरार करता है। लेकिन दूसरा डाकू इसका इनकार करता है और हजूम के साथ मिलकर उस पर लान तान करता है। दोनों डाकू मसीह के करीब से सलीब पर 6 घंटे के दौरान सब वाक़यात जो हुए दोनों इससे आगाह थे। दोनों ही बदकार थे और दोनों ही इंतहाई अजियत का शिकार थे। दोनों मरने वाले थे और दोनों को गुनाहों से निजात पाने की ज़रूरत थी, लेकिन एक डाकू ने गुनाहों ही में मर गया और दूसरे ने मसीह को कबूल किया। आज कलीसिया का भी यही हाल है। एक ही गिरजे में जाते हैं, एक ही पैगाम को सुनते हैं, लेकिन कुछ उस कलाम को कबूल करते हैं, लेकिन कुछ उसी ज़िंदगी में रहना पसंद करते हैं।
تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ڈاکو نے صرف یاد رکھنے کے لیے درخواست کی، لیکن خدا یسوع مسیح اسے اپنے ساتھ ابد تک رہنے کا یقین دلاتے ہیں۔ اس حقیقت میں ذرا سا بھی شک نہیں کہ خداوند ہماری سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ وہ جسمانی موت کے بعد نئی زندگی کا پیغام ہی نہیں دیتا، بلکہ ایمانداروں کو اپنے ساتھ رکھنے کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اسی لیے اسٹیفنس نے کہا اے خداوند میری روح کو قبول کرنا۔ اعمال پہلا باب اس کی 49 ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے ہی گناہ گار توبہ کرتا ہے اور مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 36 جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور ابدی میراث پاتا ہے۔ وہ ہمارے ہر طرح کے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ یسایہ نے کہا اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانی سفید ہو جائیں گے۔ لازر اور امیر آدمی کے واقعے کو یاد کیجیے، ان کے انجام پر غور کیجیے۔ غریب لازر کی طرح اطمینان بخش انعام کی تمنا ہے تو اسی ڈاکو کی طرح یسوع کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے جس نے تمام جہان کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ خداوند مجھے اور آپ کو نجات کے کلمے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کی نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع بخشا کہ میں کلمہ پیش کر سکوں۔ آج میرے ساتھ نکالے یوحنا 19 باب اس کی 27 آئے۔ مسیح کے ساتھ چلی بھی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ہمارے نجات دہندہ کے منہ سے دوپہر کے قریب نکلا۔ یہ کلمہ محبت کا کلمہ ہے۔ اپنے بیٹے کی طرح مریم بھی غم سے آشنا تھی اور اس کی زندگی میں غم کا آغاز فرشتے کا سلام سے ہی ہو چکا تھا جس پر فضل ہوا خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا کلام ہے۔ یہ وہی کلام اور پیغام مصائب اور غموں کا پیش خامہ تھا۔ عجیب اور غیر معمولی طور پر مریم کا ماں بننا ایک انہونی سی بات تھی۔ وہ دنیا کے نجات دہندہ کی ماں بننے والی تھی۔ یہ بات اس کے لیے مقام فخر تھی، مگر وہ دل میں ڈرتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ پھر بھی وہ خدا کی مرضی کو قبول کر لیتی ہے۔ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ مریم کو اس وقت کتنا دکھ ہوا ہوگا جب ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ رہی اور بچے کی پیدائش قریب ہے اور اس نے سنا کہ ہیرودیس اس کے بیٹے کو مروانا چاہتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے لیے اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ اس کے غم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب اس نے اپنے لگتے جگر پر ظلم و ستم ہوئے دیکھے اس کی حالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے بے گناہ اور معصوم کو صلیب پر لٹکے دیکھا، وہ صلیب کے پاس ہوتے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے مگر وہ پہنچ نہیں سکتی۔ اس کا منہ سوکھ رہا ہے مگر وہ تر نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں جو تیر لگے ہوئے ہیں وہ مریم کے دل کو چھید رہے ہیں۔ اس کے سر پر جو کانٹوں کا تاج ہے وہ مریم کے دل کو زخمی کر رہا ہے۔ لوگوں کے تانے مریم کے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ مسیح کی پیدائش سے پہلے جو کلام فرشتہ نے مریم کو دیا تھا وہ بار بار مریم کو یاد آ رہا تھا کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ عظمت و بزرگی، یہ تخت و تاج، یہ ابدی بادشاہی کا وعدہ کہاں گیا؟ کیا فرشتہ نے اسے فریب دیا؟ نہیں، کیونکہ خدا سچا ہے اور برحق ہے، وہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ یہ صلیب اس تخت و تاج اور جلال اور بزرگی کی طرف پہلا قدم ہے۔ مسیح خداوند نے مریم کو یوحنا کے سپرد کرنے سے اپنی ہوش مندی اور دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ مسیح خداوند نے نہ صرف دنیاوی امور کو پورا کیا بلکہ روحانی امور کو بھی پورا کیا۔ وہ اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کرتا تھا۔ صلیب پر وہ عالم کے گناہوں کا کفارہ دے رہا ہے مگر اسے اپنی ماں کی بھی فکر ہے۔ ایک خیال کیا جاتا ہے کہ یوسف مریم کا خاوند یسوع مسیح کی خدمت کے شروع ہونے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ خداوند یسوع مسیح چونکہ مریم کا سب سے بڑا بیٹا تھا اس لیے اسے اپنی ماں کی فکر تھی اور یہ بات فطری ہے کہ وہ اپنے گھر کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اپنی خدمت کے زمانہ میں وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہوگا۔ اس کے پاس اسے دینے کو کچھ نہ تھا۔ یسوع مسیح نے جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی سپاہیوں نے آپس میں بانٹ دیے تھے۔
जब यीशु ने अपने शागिर्द यूहन्ना को मुकद्दसा मरियम के सपुर्द किया तो वो उसे एक तोहफा अता कर रहा है। मरियम और यूहन्ना दोनों एक सा मिजाज रखते थे, दोनों ही मसीह को बेपनाह प्यार करते थे। इसलिए यीशु ने अपने शागिर्द यूहन्ना के सपुर्द किया, ना कि किसी और के करते जिसका मिजाज सख्त या गर्म होता। इसलिए यीशु ने यूहन्ना को चुन लिया। इंसान और खुदा के दरमियान मसीह की शख्सियत एक दरमियानी का दर्जा रखती है। अंजील मुकद्दस में अगर एक मुकाम पर मसीह की इंसानी ज़ात नज़र आती है तो दूसरी तरफ इलाही ज़ात नज़र आती है। बहैसियत वो इंसान अपनी माँ की हिफाजत और सरपरस्ती करता है। जब यीशु ने मुर्दा लाजर को कब्र से बाहर आने का हुक्म दिया तो यहाँ भी उसकी इलाही ज़ात नज़र आती है। यसाया ने ठीक कहा था, उसका काम अजीब होगा, उसका नाम अजीब होगा, उसकी ज़िंदगी, उसकी मौत, उसका मुर्दों में से जी उठना अजीब होगा। उसने फिलिप्पस से कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ये कलमा मसीह की शख्सियत में दो ज़ातों को ज़ाहिर करता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत। आज का मेरे पास जो कलमा है वो चौथा कलमा है और जो कि मसीह यीशु के दुखों को बयान करता है। और ये आपको हवाला मिलेगा मरकज़ की इंजील के 15 बाब और उसकी 34 आयत में, जिसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई और खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त सलीब पर थे। खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो वाहिद खुदा के वाहिद बेटे थे और इसी बात की वजह से उन्हें सलीब दी गई। जब सरदार काहिन ने उनसे सवाल किया, क्या तू खुदा का बेटा है, तो उन्होंने कहा कि तू खुद कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। तो जो सरदार काहिन था उसने कहा कि अब तो मुझे किसी और गवाही की ज़रूरत भी नहीं है। और ये तकरीबन 6 घंटे हो गए थे सलीब पर और खुदा यीशु मसीह आज के पूरे दिन जुम्मे के दिन सलीब पर थे। और जो उनका हाल था वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़े थे। और खुदा यीशु मसीह जो थे वो क्योंकि रात से पकड़वाए गए थे तो वही आखिरी फसा उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ खाया था और पूरा दिन सुबह भी उन्होंने कुछ नहीं खाया और दोपहर को भी वो सलीब पर थे और शाम को उन्हें सलीब से उतारा गया तकरीबन दोपहर के 3 बजे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यीशु मसीह को सलीब पर क्यों चढ़ाया गया या क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें सलीब दी जाए, या क्या वजह थी कि खुदा का इकलौता बेटा वो सलीब पर चढ़े। वजह ये थी कि हमारे गुनाह थे और जो हमारे गुनाह थे वो कोई इंसान नहीं उसका कफारा दे सकता था। उसके लिए ऐसा खून चाहिए था जो बेऐब हो, जिसमें कोई गुनाह ना हो, और वो एक ही शख्सियत है, या तो खुदा है या तो उसका बेटा यीशु मसीह जिसमें गुनाह नहीं है। तो यही वजह थी कि यीशु मसीह को खुद आना पड़ा। इससे पहले भी अंबिया आते रहे, मसीह यीशु से पहले आए, उसकी राह तैयार की, उसके बारे में सबको बताया कि हमसे हमारे आगे खुदा का बेटा है जो आने वाला है। और ज़बूर ने काफ़ी इसे बयान किया है और यसाया ने सारे दुखों को बयान कर दिया कि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब चढ़ेगा, उसे घोड़े लगेंगे और जो मुश्किलात जो गुनाह थे हमारे, जो मुसीबतें हमारी थी, जो सलीब हमारी थी, उस पर मसीह यीशु चढ़ा। और ये इसलिए हुआ कि ताकि हमारे माजी हाल और मुस्तकबिल के तमाम गुनाहों का कफारा हो सके। और ये जो कलमा है, ये जो सलीब है खुदा यीशु मसीह की, ये इसलिए थी ताकि शरीयत से हमें मोल ले लिया जाए और यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें शरीयत से आज़ाद कर दिया है। और यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया ताकि हम आज़ाद रहें और आज़ादी से उसकी हम सना और प्रस्तिश करें, उसकी इबादत कर सकें। और जो खुदा यीशु थे, इस आयत के मुताबिक उन्होंने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वजह यह थी कि यीशु मसीह तो बेगुनाह है, यीशु मसीह के साथ में कोई गुनाह नहीं, लेकिन उस वक्त जो हमारे गुनाह थे, जो तमाम जहान के गुनाह थे, वो यीशु मसीह पर थे। और इस सबब से, क्योंकि जब खुदा गुनाह से नफरत करता है, खुदा को कराहत है गुनाह से, तो खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया।
اس لیے کیونکہ سارے جہان کے گناہ اس پر تھے اور وہ یسوع مسیح کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے یوحنا پہلا باب 4 باب اور اس کی 16 آیت میں، کیونکہ یہ سارا سلسلہ محبت کا ہے، کیونکہ خدا کسی کو غلام نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ خدا کی کارگری ہے ہم غلام نہیں ہیں، اس لیے خدا چاہتا تھا کہ یہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکیں، اور اس آیت کے مطابق لکھا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو بخش دیا، اور یہ بائبل مقدس میں بہت مشہور آیت ہے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت، جس کے مطابق خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ جو مقاصد تھے مسیح یسوع کے کہ وہ صلیب پر چڑھے، ایسا نہیں تھا کہ اسے لوگوں نے پکڑ کے صلیب پر چڑھا دیا، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا اور خدا کی مرضی پوری ہوئی۔ خدا آپ کو اس کلمے کے وسیلہ سے بہت بہت میں شکر گزار ہوں خداوند کی کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس کے ساتھ سلیبی کلمات میں سے 5واں کلمہ بیان کر سکوں۔ یہ 5واں کلمہ جسمانی دکھ کو بیان کرتا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالے یوحنا 19 باب 28 آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تو کہا میں پیاسا ہوں۔ ملک فلسطین کی سخت گرمی میں یسوع نے پیاس محسوس کی اور کہا میں پیاسا ہوں۔ میں پیاسا ہوں، یہ مختصر الفاظ اپنے اندر معنی کا ایک سمندر چھپائے ہوئے ہیں۔ جسمانی دکھ میں یہ کلمہ پیاس کی اذیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پیاس نہ بجھنے کی تکلیف کوئی اس آدمی سے پوچھے جو باپ ابراہیم سے پانی کے چند قطروں کے لیے ملتجی ہے۔ پیاس کی شدت کوئی اس ہرنی سے پوچھے جو پانی کے چشموں کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ پیاس کی شدت کوئی حاجرہ سے پوچھے جو اپنے لگتے جگر اور اپنے لیے پانی کی تلاش میں سرگرم ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی ہستی ہے جو سمندروں، دریاؤں، چشموں اور پانی کے سوتوں کا خالق ہے۔ وہ جس نے سامری عورت کو زندگی کا پانی دینے کو کہا، اب وہ خود پیاسا ہے۔ اسرائیل کی پیاس بجھانے والی چٹان پیاسی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پرانے عہد نامے کی پیش گوئی تھی، اس کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اور زبور 59:21 آیت میں لکھا ہے کہ میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یہ خدا کی مرضی کے سامنے مسیح کی تابعداری تھی۔ میں پیاسا ہوں، میں سمندروں اور دریاؤں کا خالق پیاسا ہوں۔ وہ جس نے تھوڑے دن پہلے یروشلم میں کھڑے ہو کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر رہے، یوحنا 7 باب 38 آیت اس بات کو بیان کرتی ہے۔ جس نے یعقوب کے کنویں پر سامری عورت سے کہا جو اس پانی میں سے پیتا ہے وہ ہرگز پیاسا نہ ہوگا، اس میں ایک چشمہ بن جائے گا، یوحنا 4 باب 13 آیت۔ وہ جس نے پرانے عہد نامے میں اسرائیل کی تازگی کے لیے خشک چٹان سے پانی پیدا کیا، اپنی قدرت سے پانی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ جس نے اپنی زبان سے کہا تو کانۂ گلیل میں پانی میں بن گیا۔ اب جو خود پیاسا ہے وہ چاہتا تو فرشتے پانی لیے اس کے لیے حاضر ہو جاتے۔ خدا کا انتظام تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا یہ کام سر انجام دے۔ بائبل مقدس میں سے چند حوالے بیان کروں گی جن کا یسوع مسیح سے میل ہوتا ہے کہ وہ انسان ہے اور اسے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ ملاکی 3 باب 1 آیت، میکا 2 باب 5 آیت، یسایہ 53 باب 3 آیت، لوکا 2 باب 8 آیت، لوکا 2 باب 53 آیت۔ وہ عقل و دانش میں بڑھتا گیا،
کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کتنے لوگ اس کشمکش میں ہیں پر ان کا کوئی پرسانے حال نہیں؟ خداوند نے کہا بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، متی 11:28 آئے۔ خداوند یسوع نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور جہاں میں ہوں تم بھی ہوگے۔ اس کی تازگی اور رسودگی آپ کی نجات میں ہے۔ صلیب سے آنے والی صدا کو سنیں، میں پیاسا ہوں۔ خداوند آپ سب کو اس کلمے کے وسیلہ سے بہت سی برکات دے۔ مسیح یسوع کے القادر نام ہے آپ سبھی کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ جواب موصول نہیں ہوا، تھک گئے کیا آپ لوگ؟ لگتا ہے تھک گئے ہیں۔ آپ سبھی کو بہت بہت سلام۔ تھوڑا سا ایک بار اور لیتے ہیں، آپ سبھی کو بہت بہت سلام۔ ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا بات جو ہے بھائی مورس جو ہے انہوں نے جوس کا ایک پورا وہ بنا کے رکھی ہے ٹینکی، اگر کسی کا تھوڑا بی پی اپ سے ڈاؤن ہو رہا ہے تو وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر کلیسیاؤں میں غم و سوگ کا ماحول ہے، لیکن میں آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ یسوع صلیب پر نہیں ہے، تھا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم سوگ نہیں منا رہے کہ یسوع کو بہت مارا گیا، یسوع مسیح پر بہت سیاست ہوئی، اسے بہت پیٹا گیا، اس کا بہت خون نکلا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ ہم ان چیزوں پر ذرا بھی غور نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کفارہ دینے کو آیا تھا۔ اس سے بیشتر کہ میں اپنے کلمے کا آغاز کروں، سو ہم سب نے صلیب کے المیہ دیکھے، صلیب کے المیہ دیکھے، 5 کلمات ہم نے سنے اور 5 کلمات میں ہم نے محبت کا، معافی کا، اس طرح بیشتر ہم نے نجات کا کلمہ سنا اور دیکھا کہ خداوند نے صلیب پر سارے کلمات کو پورا کرتے ہوئے کہتے ہوئے اور وہ پیشگوئیاں جو خداوند کے حق میں کی گئی تھیں اسے پورا کیا۔ صلیب پر بھی وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے، بلکہ صلیب پر ایک ایک بات اسے یاد ہے اور کس طرح ہر بات کو وہ پورا کرے گا، اس کو ہر بات یاد ہے اور ذمہ داری سے وہ اپنا کام اتنے درد میں، اتنے کرب میں، اتنے مصیبت میں، اتنے دکھ میں بھی کر رہا ہے۔ ہم جب صلیب پر بیشتر غور کر رہے تھے، اگر آپ سبھی کا مجھ پر دھیان ہوگا تو بیشتر اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اب سمجھ آ جائے گا، اور جب بھائی صاحب آئیں گے تو سارے کلمات کا جو نچوڑ بیان کریں گے، تو جس کو بیشتر نہیں سمجھ آیا کیونکہ نوجوان ہے، پہلی دفعہ بولا ہے تو کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، تو جب نچوڑ بیان کیا جائے گا 7ویں کلمے میں تو اسے آپ نے غور سے سننا ہے۔ سو میری بھی یہ پوری کوشش ہے کہ آپ کو سمجھ آئے اور صحیح سمجھ آئے۔ اور اس سے پیشتر کہ جب ہم اناؤنسمنٹ کر رہے تھے تو میں نے آپ سبھی سے خاص کہا تھا کہ کالے کپڑے نہیں پہنے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پہن لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے برِ صغیر ہند میں جب ہم شیعوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سوگ کرتے ہیں تو کون سے کپڑے پہنتے ہیں جی؟ کیا آپ کا یسوع مر چکا ہے؟ آواز دیجیے، کیا آپ کا یسوع مر گیا ہے؟ آپ کا یسوع زندہ ہے؟ سب کہیں ہالےلویا، ہالےلویا۔ آپ کا یسوع زندہ ہے اور اپنے کہنے کے مطابق زندہ ہو گیا۔ اس نے فرمایا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے تیسرے دن کھڑا کر دوں گا۔ تو کیا اس کے قول کے موافق ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ سو ہم اس لیے اسے گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، ناٹ دا بیڈ اور دا بلیک فرائیڈے۔ کیا اسے بلیک فرائیڈے کہتے ہیں؟ نہیں، وہ دسمبر میں منایا جاتا ہے اور وہ ایک سیاسی کام ہے تو میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ صلیب کے المیہ جب ہم نے دیکھے تو ہم 5 کلمات تک آئے، میں پیاسا ہوں۔ ابھی ہم نے گیت گایا کہ کھوئے ہوں کو کیے اشارے، جو کھوئے ہوئے ہیں تو خداوند کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ یسوع نے کہا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جنہیں ابھی شامل کرنا باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیلی ہے، بلکہ یسوع نے کہا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جنہیں بچانا لازمی ہے۔ سو میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں کہ بیشتر کھانا کھاتے وقت میری زبان میں لگ گیا کٹ، تو اگر کچھ بیان کرتے ہوئے میرا لفظ کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو ضرور آپ معاف کیجیے گا۔ یسوع مسیح نے کہا، آئیے میرے ساتھ نکالیے، جب یسوع مسیح نے فرمایا تمام ہوا، ابھی ایک آیت پڑھی گئی، یہ اسی کا دوسرا حصہ ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب، اس کی 30ویں آیت 38 ورس، اور سر جھکا کر
اب جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو یہ تمام ہوا وہ اپنی درد میں ہے، اذیت میں ہے، یہ اس کے چھٹکارے کی پکار نہیں ہے کہ تمام ہو بس بہت شکر ہے میں تو اب اپنی جان خدا کے ہاتھ دینے لگا ہوں تو میری تو جان یہاں سے چھوٹے، ایسا نہیں ہے۔ جلدی جلدی لے کر چلیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا نے یسوع نے فرمایا تمام ہوا، اس کا مطلب ہے کہ جو کام خدا نے مجھے دیا تھا وہ سب کیا ہوا؟ ذرا زور سے بولیے، کیا ہوا؟ جو کام خدا نے مجھے دیا تھا وہ کیا ہوا؟ تمام ہوا۔ بے شک مجھے کوڑے پڑے، بے شک مجھ پر اذیتیں ہوئی ہیں، مجھے مارا گیا، میرا خون نکل گیا، اور یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کا ایک ایک پرزہ ہے جو جسم کا، وہاں سے خون نکل رہا ہے۔ گیتسمنی میں اسے پکڑا گیا، اسے مارا گیا، اس کے بعد مارنے کے بعد کوڑے لگائے گئے۔ ویسے بھی جب سپاہیوں کے حوالے کیا گیا، سپاہیوں نے بہت تشدد کیا، رات میں اس پر سیاست کی گئی، پھر اسے تماشے مارے گئے۔ پھر جب یسوع مسیح کو عدالت کے حوالے کیا گیا، عدالت میں سزا سنائی گئی، وہاں پہ بھی کوڑے لگوائے گئے۔ آخرکار اس لیے صلیب سے پہلے جتنی بھی اذیتیں خدا کو دی گئی وہ اسی لیے دی گئی کہ یہ صلیب سے ہار جائے۔ اور گیتسمنی میں آپ جانتے ہیں کہ جان کنی کی حالت میں اس کا پسینہ گویا ایسے گر رہا ہے جیسے خون کی، اگر میڈیکل سے یہاں وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں، اگر باڈی کا بہت زیادہ پسینہ نکل جائے، بہت زیادہ سیویئر سویٹنگ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بی پی ڈاؤن ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے ہوش ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ سو ابلیس یہ چاہتا تھا کہ یسوع المسیح صلیب پر نہ پہنچے۔ ابلیس کیا چاہتا تھا؟ یسوع مسیح صلیب تک، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ صلیب پر اس کا خون بہنا لازمی تھا کہ اگر اس کا صلیب پر خون نہ بہتا تو کفارہ نہ دیا جاتا، تمام ہوا پھر نہیں ہوتا۔ تو خدا یسوع مسیح نے جتنے بھی اذیتیں سہی ہیں، جتنی ضربیں سہی ہیں، جتنے اس کو چوٹیں لگی ہیں، وہ سب اس نے صلیب پر سہے، اور صلیب پر اس نے کیل اپنے پیروں میں لگوائے، ہاتھوں میں لگوائے، اور اس کے بعد اس نے کہا تمام ہوا۔ وہ اپنی درد سے، تکلیف سے آزاد ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا تمام ہوا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ تمام ہوا، جو کام تو نے مجھے دیا تھا وہ کیا ہو گیا؟ تمام ہو گیا۔ کچھ پیش گوئیاں جو یسوع مسیح نے جیسے کہا تمام ہوا، تو پرانے عہد نامے کی بے شمار پیش گوئیاں وہ پوری ہوتی گئی۔ ویسے تو اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار ایسی پیش گوئیاں ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو تقریباً 350 سے زیادہ پیش گوئیاں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں ملتی ہیں۔ وہ خدا یسوع مسیح کے مطابق جو نبیوں نے انبیاء نے کہا تھا وہ پوری ہوتی گئی۔ سو میں چند آپ کے گوش گزاروں گا۔ سب سے پہلی، میں تیرے اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پہلی پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت۔ اس کے بعد، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ اس کے بعد، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین پر کے سب قبیلے برکت پائیں گے، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ اسی کے ساتھ ساتھ لکھا ہے، اے جزیروں میری سنو، اے امتوں جو دور ہو کان لگاؤ۔ اے امتوں جو دور ہو، صرف اسرائیل کی بات نہیں کی جا رہی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل سے منادی کا آغاز ہوا، اسرائیل سے خدمت کو باہر نکالا گیا، کیونکہ اسرائیل سمجھتے تھے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، the God we praise is the God, our personal God۔ ہمارا پرسنل ہے، ہمیں کسی اور کو نہیں دینا، ہم باہر نہیں کسی کو ماننے بھی نہیں دیں گے، کسی کو اس کی عبادت بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے بیشتر جب ہم انبیاء کا کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی بیشتر باہر جاتے تھے تو وہ بے شک کاہن ہیں، کوئی بھی ہیں، تو وہ اپنی اصل سرشت کو بھول جاتے تھے، اصل کام بھول جاتے تھے، کیونکہ ان جیسے ہی ہو جاتے تھے۔ اور اسی کا جو مین ثبوت ہے وہ سکوا کے جو بیٹے ہیں، اور سکوا ہے وہ کاہن ہونے کے ساتھ ساتھ جادوگر بھی۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو اسرائیلی سے باہر رہتے تھے، وہ اپنے مذہب کو یا اپنے خدا کے جو ٹریڈیشنز ہیں، جو کلچر ہے، جو ریلیجن میں چیزیں بتائی گئی تھیں، اسے پریکٹس نہیں کرتے تھے۔
تو اسی لیے خدا نے یسوع کو بھیجا تاکہ خدا میں یسوع آئے، اس نے شاگردوں کو سکھایا اور سکھانے کے بعد کہا کہ پوری دنیا میں جاؤ اور سب کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ، اور ان کو تعلیم دو، کیونکہ تعلیم نہیں دی جا رہی تھی۔ میں نے آپ سے بیشتر کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں یہ خدا ہمارا پرسنل گاڈ ہے، تو خدا نے اسی لیے ایک مثال خدا یسوع نے فرمائی کہ ٹھیکہ جن ٹھیکیداروں کو دیا تھا ان سے لے لیا جائے گا اور کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ یہ ٹھیکہ پہلے کن کے پاس تھا؟ اسرائیل کے پاس، اب کن کے پاس ہے؟ مسیحیوں کے پاس ہے۔ یہی تو تمام ہوا کام، اور اس کے نام کے وسیلہ سے، اس کی تعلیم کے وسیلہ سے، اس کے نام کے وسیلہ سے ہم سب اس کے لے پالک کہلائے، ہم سب اس کے لے پالک کہلائے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ آخری الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ یسوع مسیح کے دکھوں کو دیکھ کر جو کہ بہت خوفناک ہے، بہت زیادہ اذیت ناک ہے، یسایہ 53 باب اس بات کی تکمیل کرتا ہے کہ وہ مرد غمناک، رنج کا آشنا اور اذیتوں میں پھنسا ہوا ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، لیکن خدا یسوع نے ان سب سے نکلنے کے لیے فتح یابی کا نعرہ نہیں لگایا کہ تمام ہوا، بلکہ خدا یسوع نے یہ سب پہ واضح کر دیا کہ جو کام خدا نے مجھے دیا اسے میں نے کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا۔ یہ تیسری بار میں نے ریپیٹ کیا ہے کہ جو خدا نے اسے کام دیا تھا اس نے صلیب پر وہ کام کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ چند ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اپنے آنے والے کل کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ کیا کہا میں نے؟ خدا یسوع مسیح اپنے کل کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ کوئی عام یا جو دیگر انبیاء ہیں، پرانے عہد نامے کو پڑھا جائے، انبیاء آنے والے وقتوں کو نہیں جانتے تھے، بلکہ خدا انہیں کلام دیتا تھا اور وہ کلام ایز اٹ از اپنی قوم تک پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک مسیح آنے والا ہے تو اس پر کیا رکھنا؟ ایمان رکھنا۔ اور دیکھا جائے شیطان نے، انسان نے اور خدا نے جتنا چاہ سکتے تھے خدا کو دکھ دیا۔ آپ کہیں گے شیطان نے تو دیا، انسان نے بھی دیا، خدا نے کیسے دیا؟ خدا نے کیسے دیا؟ اسے صلیب پر اکیلا چھوڑ دیا۔ کتنے لمحے تنہا گزارے کس نے؟ یسوع نے۔ یسوع کو وہ جو کوڑے لگے ہیں، جو خون اس کے زخموں سے رس رہا ہے، جو بھاری صلیب اس کے کندھے پر اس نے اٹھائی ہے، اس کی کوئی درد نہیں اتنی ہو رہی، لیکن خدا یسوع کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب باپ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ باپ اس کے ساتھ نہیں ہے، اب وہ بہت زیادہ دکھ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح زبور نویس کی وہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے، کہتا ہے کہ آسودہ دلی نے میرا دل بجھا دیا، میں غم سے آشنا ہو گیا اور میں نے ڈھونڈا کہ کوئی میرے پاس مجھے ملے، لیکن میرے پاس کوئی نہ تھا۔ باپ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع کے کندھوں پر ہمارے ہی گناہوں کا بوجھ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس طرح زبور نے فرمایا، زبور نویس نے فرمایا کہ میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں۔ زبور 88 ہے، اس کی 15 آیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کانا گلیل کی شادی، یہاں سے بے شمار باتیں نکلتی ہیں، وہاں پر خوشی کا ماحول ہے، جشن ہے، لیکن خدا یسوع مسیح اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ کون سا وقت؟ دوبارہ آمد کا وقت نہیں آیا۔ خدا یسوع جان رہے ہیں کہ میرا وقت نہیں آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یوحنا اور پترس نے کہا کہ جب تیری بادشاہی آئے تو تو اپنی بادشاہی میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا کرنا، تو یسوع نے کہا کہ وہ پیالہ جو میں پینے والا ہوں تم نہیں پی سکتے، اور جو موت کا بپتسمہ میں لینے والا ہوں وہ تم نہیں لے سکتے۔ آنے والے بات کوئی اور ہو رہی ہے اور جواب یسوع مسیح کا کوئی اور آ رہا ہے، لیکن جب یہ شاگردوں نے لکھا تو پتہ چلا کہ یسوع المسیح علم الغیب ہے، اسے آنے والی باتوں کا بھی پتہ ہے، وہ آنے والے سارے واقعات کو جانتا ہے، آنے والی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اس نے ایک ایک بات واضح کر دی اور اس کے مطابق ایک ایک چیز واضح ہو گئی۔ اسی طرح پترس نے یسوع مسیح کو کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو یسوع مسیح نے اپنی موت کا ذکر کر دیا۔ تھوڑا سا اس کو آگے پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ یسوع مسیح اپنی موت کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ایک بیڈ کریکٹر جو فاشا عورت ہے اس نے یسوع کے سر اور پاؤں پر عطر ڈالا تو یسوع نے کہا کہ یہ میرے کفن دفن کا انتظام کر رہی ہے۔ یسوع مسیح کو سب پتہ ہے، معلوم ہے، اور اسے یہ معلوم تھا کہ میں اپنا کام سر انجام کروں گا
جس طرح بیشتر زبلون بھائی نے فرمایا کہ کفارہ دینے کے لیے اور کوئی دوسرا نہیں تھا. آسمان پر پھر پوچھا گیا کہ کفارہ کون دے گا؟ تو یسوع نے کہا کہ ان کا کفارہ میں دوں گا. خدا باپ نے جو ایک ٹرمینالوجیز ہم سمجھتے ہیں، خدا باپ نے جو نظام بنایا تھا، اس نظام میں جو خلل پیدا ہو گیا تھا، اس نظام کا خلل دور کرنے کے لیے خدا یسوع زمین پر آئے اور اس نے ہم سبھی کے لیے صلیبی موت گوارا کی. جو لعنتی نشان تھا اس نے ہم سبھی کے لیے اپنے اوپر اٹھا لیا تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. سو آج ہم سبھی کے لیے موقع ہے کہ ہم صلیب پر نظر کریں جو ہمارے چرچز میں ہمارا نشان ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ بیشتر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو یہ ایک لعنتی نشان ہے. کون سا نشان ہے؟ لعنتی نشان ہے. لعنتی موت دی جاتی تھی، لیکن صلیب آج ہم نے اپنے گلوں میں بھی لٹکائی ہوتی ہے، گھروں میں بھی لٹکائی ہوتی ہے، چرچز میں بھی لٹکائی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. میں کسی ٹریننگ میں تھا تو وہاں پر ایک طنز و مزاح کا ایک ماحول بن گیا. سو آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں. تو وہاں پر جو سکھا رہے تھے ٹیچر، انہوں نے کہا کیونکہ آپ تو کرسچن ہیں نا، بائی برتھ آپ کرسچن ہیں، اس لیے آپ ہنس رہے ہیں. آپ کبھی ان کا سوچ کے دیکھیں جنہوں نے کبھی انجیل پڑھی نہیں، ان کا کیا حال ہوگا. تو اگر آپ سن کر آگے کسی کو نہیں سناتے تو اس کی سزا آپ کو دی جائے گی. آپ اسے نہیں بتاتے، آپ کو اس کی سزا ملے گی. جو خدا یسوع نے کام تمام کیا، یہ ہم نے سب کو بتانا ہے کہ خدا یسوع نے وہ کام جو خدا نے سے دیا صلیب پر اسے مکمل کیا اور فتح مندی کا نعرہ لگایا کہ تمام ہوا. آئیے سب مل کر کہیں تمام ہوا. زور سے کہیں گے تمام ہوا. یہ وہی کام ہے جو خدا یسوع کو سونپا گیا تھا اور اس نے پورا کیا. سو خدا مجھے اور آپ سبھی کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے. شکریہ. کے خالق اور مالک زندگی دینے والے خدا، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس قیمتی موقع کے لیے جو تو نے زندگی میں دیا تاکہ تیرے نام کو جلال دے سکے، تیری جے جیکار تیری بندگی کر سکے. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ تیرے لوگ تیرے حضور میں بیٹھ سکیں، تیرے نام کو مبارک کہہ سکیں. خدا یقیناً تو بھلا خدا ہے خدا اور تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیرے حضور میں بیٹھ سکیں. خدا ہم آج جب کہ خدا ہم جب جمع ہے خدا اور خدا ان باتوں کو خدا ان کلمات کو خدا جو صلیب پر خدا تیرے منہ سے تیرے بیٹے یسوع کے منہ سے نکلے اور خدا ان کو سیکھ سکیں. خدا ہمیں فضل بخش کے خدا بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ خدا ان پر غور کریں خدا اور خدا تیرا ڈر تیرا خوف زندگی میں رکھ سکیں خدا اور خدا ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. اس حاضر جماعت کو چھو لے، برکت دے خدا عبادت کے سارے ماحول کو تیرے حضور میں لے کے آتے ہیں خدا تیرا نام عزت و جلال پائے. مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. خدا یسوع جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین اور پہاڑ جو کچھ دکھتا ہے بنایا ہے. تو 6 کلمے ہم نے سنے ہیں. چھٹے کلمے میں شارون نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آج پاک جمعہ ہے یا گڈ فرائیڈے. بلیک فرائیڈے نہیں، یعنی کہ غم کا دن نہیں ہے. ہم آج تک زیادہ تر یہی سمجھ رہے ہیں کہ گڈ فرائیڈے ہے اور غم کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ایسا چرچ ہے دنیا میں، ان کی گیدرنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے. وہ یسوع مسیح کے ان ایام میں اپنے گھر میں گوشت نہیں پکاتے. کس کو پتہ ہے؟ ان کے گھروں میں گوشت نہیں پکتا، دال سبزی پہ گزارا چلاتے ہیں. وہ اچھے مشروب نہیں پیتے، وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے عام دنوں میں. آج کی بات نہیں کر رہا، لیکن بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح 2025 سال پہلے اس کام کو مکمل کر کے جو کچھ وہ لے کے آیا آسمان پر چڑھ گیا. تو ہم جب کلمات کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے 7 کلمات صلیب پر کہے. ان بچوں نے، جن کو آپ نے سنا ہے،
ये न्यू कमर थे, ये नए बच्चे थे, बात पर गौर करें। हम सब जानते हैं कि अगर वो ट्रेनिंग करे या कोई कोर्स करे, चाहे वो छोटा कोर्स हो, ज्यादा कोर्स हो, और अगर वो कहीं सर्विस के लिए जाता है तो लोग उसे पूछते हैं कि आपका तजुर्बा कितना है। तो तजुर्बा करने से होता है, थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है। लेकिन अजीज कई बहनों प्यारे भाइयों, हम खुदा के इस इजहार को जो उसने अपने कलाम में बयान किया है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो 7वां कलमा बड़ा अहम और बड़ा खास है। 7वां कलमा जिसके मानी है मुकम्मिल हुआ, और इसका हवाला है जो खुदा हमें देता है उसको समझना है। खुदा ये चाहता है कि मैं और आप उसके कलाम से वाकिफ हों, और कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इसलिए कि वो काम जो तूने मुझे करने को दिया था वो उसे मुकम्मल कर लिया है। अब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा जो भी काम कर रहा है या किया है वो सब जानने से मुतालिक है। हमने पहला कलमा सुना तो वहां मिलता है ऐ बाप इनको माफ करिए, नहीं जानते। सबसे पहला कलमा माफी का कलमा है। आखिर ये कलमात में माफी का कलमा क्यों है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इंसान के गुनाह करने के सबब से खुदा और इंसान में जुदाई हो गई, नाराजगी हो गई। और अगर इस जमीन पर दो लोग या दो खानदान आपस में नाराज हो तो तीसरा बीच में आता है। जब तीसरा शख्स इन दोनों में आता है तो उनकी सबसे पहले सुलह होती है, और उनमें से एक कहता है कि मैं इसे मुआफ करता हूं, और जब वो मुआफ करता है तो दूसरा भी कहता है मैं इसे मुआफ करता हूं, और उनकी आपस में सुलह हो जाती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इन दोनों की सुलह हो गई, खुदा और इंसान की सुलह हो गई, और तीसरा कौन बीच में आया? खुदा यीशु और इंसान। बेटा मुझ पर यकीन है तुम्हें? इंसान और खुदा की जुदाई खत्म हो गई। खुदा यीशु ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। अगर वो जानते तो इतना कुछ ना करते। इसलिए कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, अनजाने में कर गए हैं। लेकिन मैं जिस काम को आया हूं मैं वो कर रहा हूं। सो दूसरा कलमा आपने सुना, ये दो लोग हैं जो सलीब पर हैं उसके साथ, और उन दोनों में से किसी की सजा अचानक नहीं है, बच भी है। दोनों गुनहगार हैं, डाकू हैं। तो कलाम में लिखा है एक ज्यादा बातें कर रहा है, मुंह बंद कर दोनों ही बातें कर रहे हैं, लेकिन उनमें ज्यादा एक बात कर रहा है। मसीह यीशु को टीस कर रहा है, तंज कर रहा है। दूसरे ने कहा तुझे खौफ नहीं खुदा का, हमारी सजा वाजिबी है, हमने जो किया है उसकी सजा भुगत रहे हैं। इस रास्तबाज ने कुछ नहीं किया। वो भी डाकू है, वो भी डाकू है। क्या कहता है? इस रास्तबाज ने कुछ नहीं किया। एक बात कही उस डाकू ने,
खुदा यीशु जब तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे याद कर। यीशु ने कहा याद करना तो दूर की बात होती है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही, कल नहीं। इसलिए लिखा है कलाम मुक़द्दस में, आज के लिए आज ही का दुख काफी। तीसरा कलमा आपने सुना, यह है मोहब्बत का कलमा, यानी फिक्रमंदी है, ये फिक्र का कलमा है। अपनी माँ को अपने शागिर्द के ज़िम्मे लगाया। और हिस्ट्री बताती है कि यूहन्ना जो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है, यह खुदा यीशु मसीह का रिश्तेदार भी है, और वो खुदा यीशु मसीह से बहुत प्यार करता है। लेकिन उससे कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और यूहन्ना से कहा देख तेरी माँ ये है, और लिखा है कि वो उसे खुशी से अपने घर ले गया। शुभ कलाम जो मेरे और आपके लिए है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि हम उसके लोग हैं। हम देखते हैं चौथा कलमा आपने सुना, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा यीशु मसीह ने जितना कलाम इस जमीन पर किया, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की वो आरामी थी। खुदा यीशु इस कलमा को सलीब पर इब्रानी ज़बान में पढ़ रहा है, एली एली लमा शबक्तनी। ये लिखी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम इस बात की वजाहत करता है, हिस्ट्री बयान करती है कि 3 कलमे खुदा यीशु मसीह ने दिन के उजाले में बयान किए, और चौथे कलमे से अंधेरा छा गया। कलाम में लिखा है अंधेरा छा गया, और एक खौफ की फजा तारी थी, हर तरफ खौफ था, खौफ ही खौफ था। लेकिन यीशु मसीह को पता था क्या हो रहा है। उसने कहा, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम ज़बूर 22 का मुताला करते हैं तो उससे हमें यह मालूम होता है कि इस्राएल का कोई शख्स भी जब मरने लगता तो 22वें ज़बूर की पहली आयत जरूर पढ़ता, और वो इस बात की गम्माज़ी करती है कि मरने वाला अपना आप अपनी रूह अपने खुदा के हाथ में सौंप रहा है। मैं दूसरी कौम का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक बात आ रही है, मैं फिर भी चाहूंगा ना हो। वो भी जब मरने लगते हैं तो सूरह यासीन पढ़ते हैं, और उनके अकीदे के मुताबिक उनकी रूह उनके अल्लाह के पास चली जाती है। 12 खुदा यीशु मसीह ने अंधेरे में चौथा कलमा कहा और अकेला होने का सबूत दिया कि बाप बेशक मैं अकेला हो गया हूँ, इसलिए कि इंसान के गुनाह के सबब से कलाम में लिखा है कि खुदा गुनाह को या बदी को देख नहीं सकता, इसलिए अंधेरा कर दिया। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने बीच में आके, आप इसके मुतालिक बड़ी तफसील से सुना, लोगों को आजाद कर दिया। 5वां कलमा आपने सुना, मैं प्यासा हूं। बड़ी तफसील से बच्चों ने बयान किया है। ये सब बच्चे नए हैं और मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा बयान किया है। मैं प्यासा हूं, उसको पानी की प्यास नहीं है, उसको इंसान के रूहों की प्यास। कलाम में लिखा है खुदा नहीं चाहता कि कोई शख्स भी हलाक हो जाए, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, किसी कौम की, किसी कबीले की हलाकत नहीं चाहता। वो तो ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे, तौबा करें और मसीह यीशु में आए। शारून ने एक बात कही थी, मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
اور وہ بات بڑی خاص جو بیان کی گئی کہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے وسیلہ سے دنیا میں کلام سنایا جائے. خدا نے قوم بنی اسرائیل کو چنا، اس لیے چنا کہ ان کے وسیلہ سے ساری دنیا میں کلام پہنچے اور ساری دنیا خدا پرست ہو جائے. صرف اسرائیلی نہیں، لیکن اسرائیل نے اسے اجارہ داری سمجھا. اسرائیل نے یہ سمجھا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. جس طرح ہندوؤں کے اور دوسرے مذہبوں کے اپنے اپنے خدا ہوتے تھے، انہوں نے سمجھے یہ ہمارا ہی خدا ہے. لیکن خدا اسرائیل کو استعمال کر کے یہوہ خدا ساری دنیا میں کلام کرنا چاہتا تھا. اس کو مختصر کرتے ہوئے کہ یہ کام اسرائیل تو نہ کر سکا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو ساری دنیا میں بھیجا. متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں دیکھیں 19-20 آیت میں اسے کہا ساری دنیا میں جا کے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. خدا یسوع کے وسیلہ سے دنیا خدا کے پاس آ رہی ہے. اب اسرائیل نے بھی تھوڑا سا کام سیدھا کیا ہے. اب انہوں نے بھی اپنے بندے پیدا کیے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اسرائیلی بنا رہے ہیں، مسیحی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. مسلمان ان کے ہاتھ نہیں چڑھتے، مسیحی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی یہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے، ہندی جگہ یہ لکھا ہے، آپ مسیحی ہوں گے تو آپ کا کچھ نہیں بنے گا، آپ اسرائیل ہوں گے، مسیح کا انکار کریں گے. کیونکہ وہ ساری زندگی آج تک مسیح کا انکار ہی کرتے رہے، جبکہ مسیح کی پیشن گوئیاں موجود ہے، وہ مسیح کا انکار کرتے رہے. خدا رحیم و کریم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے کلام کی روشنی کو محسوس کریں. اور پھر 7واں کلمہ آپ نے سنا، اے باپ میں آپ کی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اپنا کام جو کرنے کو آیا تھا اسے مکمل کر لیا ہے، میں آپ کی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اسٹیفنس نے کہا میں مسیح یسوع کو خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں اور کہا کہ باپ میں اپنی روح کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہاللویا ہاللویا. میں اپنی روح کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دینے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، وفادار سمجھتے ہیں. وہ کسی نے کہا ہم وفا کرتے رہے، وہ جفا کرتے رہے. جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہی کرتا ہے. آپ کا کام ہے صرف وفا کرنا، جفا کرنا نہیں یا بے وفائی کرنا نہیں ہے. سو یہ وہ کلمات ہیں جو خدا یسوع چاہتا رہا اور چاہ رہا ہے اور چاہتا رہے گا کہ ہم اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیں. یہ صرف ہر سال ایک دن مقرر نہیں ہے جس طرح نے سنا کہ خدا یسوع مسیح 6 گھنٹے صلیب پر رہا. یہ دن ٹھہرایا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ان کلمات کی یاد کریں. یاد دہانی کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا یسوع مسیح صبح 9 بجے صلیب کیا گیا ہے. کتنے بجے؟ 3 بجے تک. تو ہم 12 بجے شروع کرتے ہیں تو ہم آہستہ 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 کر سے نکلتے ہیں. یہ لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہم نے ہومیوپیتھی کی دوائی کھائی ہوئی ہے. ہومیوپیتھی سے آرام دہی کام کر دی ہے نا، تو ایلوپیتھی کا انجیکشن ہٹ کام کرتا ہے. ادھر انجیکشن ادھر کام شروع. تو ہومیوپیتھی آج کھا لو پرسوں شروع. ہم ایسے لگتا ہے جیسے ہومیوپیتھک ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں ایلوپیتھک ہونا ہے. ابلیس سست لوگوں پر حکومت کرتا ہے اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ ابلیس کے قبضے میں رہیں. تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کلام کی روشنی میں چلتے ہوئے ان کلمات پر دکھی پریشان نہ ہوں. لیکن ایسا ہوتا ہے میں خدا کا خادم ہوں، جب کوئی بات ہوتی ہے تو میرا دل بھی بھر آتا ہے اپنے آپ پر. اس پر نہیں، اپنے آپ پر بناتا ہے
कि वो काम जो उसने मुझे दिया है मैं उस तरह नहीं कर सकता। तो इस मुझे और आपको सबको जानना है, उसने हमारे लिए इतने दुख सहे। तो हमें उस काम के लिए जो उसने मुझे दिया है, सबको काम दिया है, ये पूछा जाएगा तुझे जो काम दिया था तूने किया है? टाइम नहीं लगा, बच्चे थे, उनकी रोजी रोटी का करना था, वगैरह वगैरह बड़े बहाने। तो कलाम में लिखा है वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, वहाँ पूछा जाएगा जो काम तुझे दिया था तूने किया है? वहाँ दो काम होंगे, हाँ या ना। सो अजीज प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मेरे बेटियों, मेरे बेटों, आज वक्त है, आज वक्त है, इस वक्त को जाने ना दे। कहते हैं टाइम एंड टाइड फेड फ्रॉम नोवन, गुजरा हुआ वक्त हाथ नहीं आता। खुदा मुझे और आपको इन कलमात के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आए अपनी आंखें बंद करें और